की सलातो सलाम अलैका या रहमतल लिल आलमीन। सिराजुल औलिया हैं गौसे आज़म, सिराजुल औलिया हैं गौसे आज़म, फ़कीरे हक नुमा हैं गौसे आज़म। हैं उनके दर पे सरखम सूफिया के, हैं उनके दर पे सरखम सूफिया के, कि अक्से मुस्तफ़ा हैं गौसे आज़म। मेरे पीर मुर्शिद किबला काबा हुजूर किबला आलम के लख्ते जिगर में करम हुसैन की करम की निगाह का करम, हुजूर मजहर करम पीर मोहम्मद मजहर हुसैन साहब हनफी कादरी। मेरे पीर मुर्शिद किबला काबा हुजूर पीर मोहम्मद ताहिर हुसैन साहब हनफी कादरी साहबजादगान और पीरजादा मोहम्मद इमदाद हुसैन मुफ्ती आज़म UK, उनके फर्जंद जनाब मारूफ गुल पीरजादा। पीर भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, जो मेरे पीर के दर पर हाज़री के लिए आए हो, अल्लाह हम सब की हाज़री कबूल और मंजूर फरमाए। आप सब जानते हैं कि इस आस्ताना पाक पर 2 उर्स होते हैं, यकम 2 जून और यकम 2 नवंबर। यकम 2 जून हुजूर किबला आलम मोहम्मद करम हुसैन का विसाल है, ये उनका उर्स मुबारक है। और यकम 2 नवंबर हुजूर किबला आलम खुद अपनी जिंदगी में उर्स मुबारक लगवाया करते थे, इसलिए ये 2 उर्स हैं। मगर आप हैरान हो गए कि ये दोनों उर्स हुजूर किबला आलम के नाम पर नहीं लगाए। यकम 2 जून वाला उर्स मौला अली पाक के नामे नामी से मंसूब है, और यकम 2 नवंबर का उर्स मुबारक सैयदुल औलिया हुजूर गौसे आज़म पीरान पीर हुजूर शेख अब्दुल कादिर जीलानी के नाम के साथ मंसूब है। सबब क्या है, वजह क्या है? हर गद्दी पर, हर आस्थाने पर, हर जगह उस आस्थाने के बानी का, उनके पीर व मुर्शिद का उर्स होता है। मगानी शरीफ में ये रिवायत अजीब है कि एक मौला अली का उर्स होता है, एक हुजूर गौसे आज़म का उर्स होता है। सबब क्या है? वजह यह है कि मौला अली मंबाए वलायत हैं, मंबाए वलायत, जहाँ से वलायत के चश्मे फूटते हैं, जहाँ से वलायत की किरणें निकलती हैं, वो मौला अली हैं। और हुजूर गौसे आज़म कासिम वलायत हैं, कुल जहान को वलायत तकसीम करने वाले हुजूर गौसे आज़म हैं। और हुजूर किबला आलम हामिल वलायत हैं। इसलिए जब मौला अली का उर्स लगता है तो उसमें हुजूर गौसे आज़म का उर्स भी होता है और मगानी वाले का भी उर्स होता है। और जब हुजूर गौसे आज़म का उर्स होता है तो उसमें हुजूर मगानी वाले का भी उर्स शामिल होता है, क्योंकि आप हामिल वलायत। बात यहाँ से शुरू करते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस लगा कर बैठे, सहाबा कराम का झुरमट, आशिकाने नबी हुजूर को घेरे हुए थे। हदीस में आता है कि हुजूर खामोश बैठे। अचानक मेरे आका ने फरमाया, जानते हो कि अल्लाह ने किसका दिल ईमान के लिए चुन लिया? जानते हो कि किसका दिल, लफ्ज़ सुनिएगा तिरमिज़ी शरीफ के हदीस में, किसका दिल अल्लाह ने चुना है? किसके लिए? ईमान के लिए। सहाबा खामोश हो गए। हदीस पाक में आता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, मेरे माँ बाप कुर्बान मन हुआ, वो कौन है जिसका दिल अल्लाह ने चुना है? जिसका दिल अल्लाह ने ईमान के लिए चुना है, वो है कौन? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर को जवाब नहीं दिया। फिर फरमाया, जानते हो
کہ اللہ نے کس کا دل ایمان کے لیے چنا ہے؟ صحابہ خاموش ہوئے. حضرت عمر فاروق ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے. میرے ماں باپ قربان، وہ کون ہے؟ وہ کس کا دل ہے؟ وہ کون ہستی ہے؟ وہ کون ہے جس کا دل اللہ نے چنا ہے ایمان کے لیے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا خاصف نعل، وہ میرے جوتے گانٹ رہا ہے، جس کا دل اللہ نے چنا ہے. لفظ سنیے گا، ایمان کے اللہ رب العزت کی خزانہ عطا میں، خزانہ خیر میں سب سے اعلیٰ چیز ایمان ہے. جس کو اللہ نے ایمان عطا کیا گویا اس نے اعلیٰ خیر عطا کی، کمال خیر عطا کیا، اپنی رضا عطا کی، اپنا انعام عطا کیا. اور جس کو اللہ نے ایمان عطا نہیں کیا اس کو جہان بھر کی بادشاہت دے دی، ہیرے دے دیے، جواہرات دے دیے، جائیدادیں دے دی، مگر ایمان سے خالی ہے تو گویا وہ اللہ کے نزدیک محروم ہے دونوں جگہ. ایمان اتنی بڑی بات ہے، اور جس کے دل میں ایمان آ جائے دونوں جہان میں وہ قیمتی تر ہے. جس کے دل میں اللہ نے ایمان رکھا، چن چن کے رکھا، ایمان کا نور رکھا، ایمان کی دولت رکھی، ایمان کا خزینہ رکھا، اللہ نے کمال عطا کی جس کو ایمان عطا کی. ہر صحابی کو میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ اللہ نے کامل ایمان عطا کی، ہر صحابی. مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ ادا کیے یہ قابل توجہ، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے اس کو ایمان دیا، جس طرح آپ کو ایمان دیا اللہ نے اس کو بھی ایمان دیا. صحابہ کو تعجب نہ ہوتا اگر یہ لفظ ہوتا، فرق نہ ہوتا، امتیاز نہ ہوتا اس میں اگر حضور یہ فرماتے کہ اس کو بھی اللہ نے ایمان دیا ہے. آقا کریم نے یہ نہیں فرمایا، آقا کریم نے فرمایا اللہ نے اس کا دل ایمان کے لیے چنا. گویا اس کا دل، علماء فرماتے ہیں دل اس کا افضل ہے یا ایمان افضل ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس کا نبی ذکر فرما رہے ہیں وہ افضل ہے، اس کا دل افضل ہے یا ایمان افضل ہے؟ ایمان تو اللہ کے کل خزانوں کی بڑی عطا ہے، سب سے افضل چیز ہے، مگر اللہ کے نزدیک اس کا دل ایمان سے بھی افضل ہے. حضور فرما رہے ہیں اس کا دل ایمان سے بھی افضل ہے، ایمان سے بھی اعلیٰ ہے. ہر دل کو اللہ قدر و منزلت اللہ عطا کرتا ہے ایمان کی عرض. ہر کسی کو اللہ ایمان کی عرض قدریں عطا کرتا ہے، کمال عطا کرتا ہے، درجات عطا کرتا ہے. مگر اس کو اللہ نے جو دل عطا کیا ایمان کو اس کی وجہ سے درجہ مل رہا ہے. ہوا فی، حضور نے فرمایا وہ جاؤ کاشف النال، خاصف النال. خاصف کہتے ہیں جوڑنے والا، جوڑ کے رکھنے والا، گانٹھنے والا. نال کہتے ہیں جوتوں کو. جاؤ جس کا دل اللہ نے چنا ہے وہ میرے جوتے گانٹھ رہا ہے، یہ جوتے سنبھال رکھے. مصباح میں آتا ہے یہ لفظ کہے، سامنے کوئی نہ تھا. حضور نے اشارہ فرمایا تو مسجد کے باہر اشارہ فرمایا. صحابہ دوڑ کر گئے. سب سے پہلے حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق گئے دیکھنے کے لیے کہ وہ کون ہے جس نے حضور کے جوڑے سانب رکھے، جو حضور کے جوڑوں کو گانٹھ رہا ہے، جس نے حضور کے جوڑے لگا رکھے ہیں سینے سے، وہ کون ہے؟ اور جس کا دل اللہ نے چن رکھا ہے. اللہ جج کبھی الیہ میں یشاء، اللہ ہر کسی کو نہیں چنتا، کسی کو چنتا ہے، کسی کے لیے چنتا ہے. جب چنتا ہے تو خاص کو چنتا ہے اور خاص چیز کے لیے چنتا ہے. جو اللہ نے دل چنا وہ کسی خاص کا دل ہے، عام دل تو دیکھنے کے لیے بےتاب ہو کر وہ کون ہے. دیکھا تو مولا علی حضور کے جوتے گانٹھ رہے. مولا علی نے یہ الفاظ نہ سنے تھے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آقا کریم نے تو اندر مسجد میں فرمایا. حضور کے جوتے مولا علی باہر گانٹھ رہے تھے. دونوں یہ اللہ کے رسول کے صحابی دوڑ کر گئے. دیکھا آتا ہے خاصف النال، جوتے جوڑے ہوئے تھے. دوسری حدیث میں آتا ہے جوتے سینے سے لگا رکھے، سینے سے لگا رکھے. علماء نے فرمایا جس نے
حضور کے جوتے سینے سے لگا رکھے تھے، اس سینے کے اندر جو دل تھا اللہ نے ایمان کے لیے چڑھا، اس سینے کا وہ سینہ، وہ دل ایمان سے بھی افضل، ایمان سے بھی اعلیٰ، جس کے ساتھ حضور کے جوتے جڑے ہوئے۔ دوسرا سنیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سارے، کئی صحابہ کئی خدمات پر متعین تھے، الگ الگ صحابہ کی ڈیوٹی تھی۔ کئی صحابہ حضور کے گارڈ تھے، کئی صحابہ حضور کا لوٹا بھرا کرتے تھے، کئی صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا سجاتے تھے، کئی صحابہ حضور کی سحری کے وقت آتے تھے۔ حضرت ربیہ، حضرت ابن عباس پچھلی رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوٹا بھرا کرتے۔ حضرت عمر فاروق حضور کے گارڈ تھے، آگے آگے چلا کرتے تھے۔ کچھ نے حضور کا امامہ سنبھال رکھا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا امامہ سنبھالنے والا، دیکھیے گا، لفظ سنیے گا، میرا گارڈ، میری حفاظت کرنے والا، میرے گھر کا پہرا دینے والا، میری خدمت کرنے والے کو ایمان کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ جس نے میرے جوتے گانٹ رہا ہے، جس نے میرے جوتے اٹھا رکھے ہیں، اللہ نے اس کا دل ایمان کے لیے چن لیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جوتے اٹھائے، جو جوتوں کو سینے سے لگائے، وہ سب سے افضل کریم ہوئی ہے۔ دوسری بات، حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو جوتے نہیں عطا کیے، جوتوں کی ڈیوٹی پر کسی کو متعین نہیں کیا۔ صحابہ اکرام کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی، جب حضور کے جوتے گانٹھنے ہوتے مولا علی ہی گانٹتے، اور جب حضور کے جوتے اٹھانے ہوتے مولا علی ہی اٹھاتے، کسی کی اور ڈیوٹی نہیں۔ جب اللہ کے رسول نے اپنے جوتوں کے لیے مولا علی کو چنا، تو اللہ نے مولا علی کا دل ایمان کے لیے چن لیا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں کہا کہ دل چن لیا؟ اس لیے کہ اس دل میں ولایت کا چشمہ اللہ نے رکھا ہے۔ ولایت کا چشمہ کس دل میں؟ جس دل کے ساتھ حضور کے جوتے جڑے ہوئے تھے، حضور کی محبت جڑی ہوئی تھی، حضور کی توجہ جڑی ہوئی تھی، سرکار کی قربت جڑی ہوئی تھی، جس دل میں حضور کی محبت تھی کہ وہ علی جوتے رکھتے نہ تھے، جوڑتے نہ تھے، سینے سے لگاتے تھے، اللہ نے وہ سینہ منبع ولایت بنا دیا۔ فرمایا میرے محبوب تو کل کائنات کا نبی ہے، اور تیرا جوتا اٹھانے والا کل کائنات کا ولی ہے۔ دونوں جیسے تو دونوں جہان کا نبی ہے، ایسے یہ دونوں جہان کا ولی ہے۔ جس طرح کل کائنات کو میری توحید رسالت کا سبق تو دے گا، کل کائنات خاتم النبیین تو ہے، اسی طرح تیرا علی کل ولایت کا ولی ہے، کل ولیوں کا ولی۔ اور حضور غوث اعظم حضرت مولا علی کی ولایت کے قاسم ہیں، قاسم ہیں۔ قدمی حاضی علی رکبت کل ولی، ایسا نہیں فرمایا؟ کیوں فرمایا کہ اللہ کے حضور مولا علی نے کل ولایت کے چشمے، کل ولایت کے خزانے حضور غوث اعظم کو عطا فرمائے تھے، جب 6 بار آپ کی زبان کے اندر تھوکا، کہا جناب میرے محبوب نے تو 7 بار لعاب دین عطا کیا، فرمایا میں اللہ کے محبوب کا حیا کرتا ہوں، اس لیے تجھے 6 بار اپنا لعاب دین عطا کل ولایت عطا کر کے۔ اب فرمایا اے عبد القادر کل جہان میں یہ ولایت تقسیم کر، چھٹے مار، کرنے بخیر، بوندے بخیر، بارش اتار ولایت کی۔ جہاں جہاں حضور غوث اعظم کی نظر کرم گئی، جہاں جہاں فیض کرم گیا، جہاں جہاں ولایت کے اس ولی نے، خیرات تقسیم کرنے والے قاسم نے جہاں جہاں دیکھا، وہاں وہاں ولایت کا پھول اگایا۔ مغانی شریف بھی حضور غوث اعظم کی توجہ کا، حضور کی عطا کا، حضور کے قدموں کی خاک کا یہ فیض ہے کہ مغانی شریف میں بھی ولایت کا چاند چمکا ہے، سورج نہیں، سورج چمکا ہے۔ اللہ نے ہمارے اور آپ کے پیر حضور پیر محمد کرم حسین کو حضور غوث اعظم کا خاص خادم عطا فرمایا ہے، اور انہی کی عطاؤں کا یہ چشمہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا، آپ ہر جگہ نظر مار کے دیکھیں،
کراچی سے خیبر تک لوگ آپ آتے ہیں، آپ نظر دوڑائیں، جہاں بھی آپ نظر دوڑائیں بڑی بڑی گدیاں اللہ کے ولیوں کی، بڑے بڑے اولیاء ان کے مقبرے ان کے موجود ہیں، کتنی نسلوں تک اولیاء گزرے، کمال درجے کے اولیاء گزرے، مگر جائیں تو گلیاں ویران ہیں، نہ وہاں شریعت ہے، نہ طریقت ہے، نہ درس ہے، نہ علم ہے، نہ تصوف ہے، گلیاں اجڑ گئیں، مسجدیں اجڑ گئیں، دربار اجڑ گئے، ٹھیکے لے لیے لوگوں نے دربار پر، میلے لگ رہے ہیں، ٹھیلے لگ رہے ہیں، کنجر ناچ رہے ہیں، کتے لائے جا رہے ہیں، ایسے ایسے ولی اللہ جو اپنے زمانے کے قطب تھے، ابدال تھے، گلیاں ختم ہو گئیں کیونکہ ان کے آنے والے جو تھے ان کی راہ پر نہ چلے، نہ وہ رونق رہی، نہ وہ تصوف رہا، وہ نہ تقسیم ولایت رہی۔ اگر آپ نے دیکھا میرے اور آپ کے پیر کا یہ استانہ، یہ خانقاہ، یہ دربار دن بدن سورج کی طرح چڑھتا چلا جا رہا، چڑھتا چلا جا رہا، چڑھتا چلا۔ حضور سیدی مرشدی حضور خواجہ حافظ گل محمد نے جو پودا لگایا تھا وہ پودا خشک نہیں ہوا، اس پودے کی عروج بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، خوشبو پھیلتی چلی جا رہی ہے، پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ جہاں پہ حضور خواجہ حافظ گل محمد نے ولایت کے اس کام کو، صراط مستقیم کے راستے کو، اس ہدایت کے نور کو جہاں پر چلاتے چلاتے چھوڑا تھا، حضور خواجہ خواجگان پیر محمد کرم حسین نے وہیں سے شروع کیا، آگے بڑھایا، آگے بڑھایا۔ جہاں پر پیر محمد کرم حسین نے چھوڑا تھا، حضور سائیں مظہر حسین اور سائیں طاہر حسین نے وہ وہیں سے آگے شروع کر دیا۔ چڑھتا چلا جا رہا ہے، خوشبو پھیلتی چلی جا رہی ہے، تصوف بڑھتا چلا جا رہا ہے، دین کی خدمت عروج پہ جاتی جا رہی ہے، تصوف کی دیوانے دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ذوق ہے، اسی طرح شوق ہے، اسی طرح عشق مستانے ہیں، اسی طرح لوگوں کی لگن ہے۔ صدیاں گزر گئیں، آج تک اس خاندان سے محبت کا یہ اثر ختم نہیں ہوا، بڑھتا چلا۔ کوئی ایک شخص بھی دنیا کا نہیں کہہ سکتا کہ اس آستانے پر اب شریعت نہیں رہی، اب محبت نہیں رہی، وہ خلوص نہیں رہا، وہ درویشی نہیں رہی، وہ وقت نہیں رہا جو حضور خواجگان حضرت خواجہ حافظ گل محمد کا تھا، جو خواجہ خواجگان پیر محمد کرم حسین کا تھا۔ نہیں، حسرت سے کوئی آہ نہیں بھرتا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہائے وہ دور گزر گیا، نہیں، جوڑی کو دیکھتے ہیں تو سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ غوثیہ مدانی شریف۔ مالک کے کرم سے فیض کے چشمے جاری ہیں، آج بھی ہمارے قلب و روح اسی طرح سرا ہوا۔ ضرورت اس بات کی ہے میرے پیر بھائیوں کہ ہمارے اندر شاید کمی آ گئی ہے، وہ پرانے درویشوں کی طرح ہم نہیں رہے۔ میرے پیر کے اندر واللہ ذرا فرق نہیں آیا، میرے ان اولیاء کے اندر، میرے ان سارے کتباء کے اندر ذرا فرق نہیں آیا، مگر ہمارے اندر وہ فرق آ گیا ہے۔ وہ درویش اب نہیں رہے جو حضور خواجہ حافظ گل محمد کے تھے۔ جتنے بھی، قسم کھا کر کہتا ہوں اپنے پیر کے در پر، کہ جتنے بھی حضور خواجہ خواجگان کے حافظ گل محمد کے مرید دیکھے، سارے کے سارے تہجدی تھے، کوئی ایک بھی نہ تھا جو تہجد رکھتا۔ ان کو کوئی ایک مرید جو زندگی میں ہم نے دیکھے، ان کو دیکھا، ان کے پاس بیٹھے، سب کے سب جتنے بھی تھے سب تہجدی تھے۔ اور حضور قبلہ عالم کے جتنے مرید تھے، حضور پیر محمد کرم حسین کے ساتھ جس نے بیعت کی، لوگ موجود ہیں، کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جو بے نمازی ہو، سب نمازی تھے۔ مگر آج ہمارے اور آپ کی حالت کیا ہے؟ آدھے سے ہم لوگ ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے، درویش کہلاتے ہیں، اس گدی کے ساتھ منسوب ہیں، مگر نہ مذہبی ہیں، نہ دینی ہیں، نہ ہمارا دین سے جڑا۔ آئے، ٹوپی کی، دربار پہ سلام کیا، ٹوپی اتاری، مسجد جانا ہی بھول گئے، چھوڑے۔ کثیر ہم میں سے وہ لوگ تہجدی تو خال خال نظر آتے ہیں۔ وہ وقت تھا، واللہ آپ دیکھیں کہ کوٹ بلوچ میں جاتا ہوں، کوٹ بلوچ کے لوگ کہتے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا
جو سحری کے وقت ہر گھر سے کلمے کی صدا ہوتی ہے. لوگ کہتے تھے یہ چھانگ والوں کے مرید ہیں جہاں کلمے کی صدا ہے. آج کلمے کی صدایں ہمارے گھروں سے اٹھ گئی. ہم وہ درویش نہیں رہے, ہم وہ طریقت والے نہیں رہے جو طریقہ ہمارے اندر نہ وہ عاجزی رہی, نہ وہ خدمت رہی, نہ وہ ہمارا سلوک رہا. بس واجبی طور پر آئے چلے گئے. آج ہم کتنے لوگ آئے, آپ دیکھیں کہ تیسرا چوتھا حصہ 10واں حصہ بھی لوگ نہیں. رات ہم گزار نہیں سکتے اپنے استھانہ پر, نیچے سونا پڑتا ہے, مسجد میں سونا پڑتا ہے. نہیں, پہلے لوگ مہینہ مہینہ پہلے آیا کرتے تھے, مہینہ مہینہ خدمت کی, مٹیاں لگایا کرتے تھے, لنگر کی خدمت کرتے تھے. جوان بوڑھے عورتیں سب گھروں کو تالے لگا کر آیا کرتے. آج ہماری حالت یہ ہے کہ آخری دن آئیں گے اور دعا کے وقت آئیں گے اور دعا مانگی پھر گئے, بس یہی ہمارا. نہ ہماری شکل اپنے مرشد جیسا, نہ ہمارا عمل اپنے مرشد جیسا, نہ ہمارا اخلاق اپنے مرشد جیسا, نہ ہمارا کردار اپنے مرشد جیسا. ہم کیسے قادری کہلائیں؟ بھائی اس سبز رومال سے آدمی قادری نہیں بنتا, اس ٹوپی سے قادری نہیں بنتا, قادری لکھوانے کہلانے سے قادری نہیں بنتا. قادری بنتا ہے قادری کردار سے, قادری عمال سے. وہ عمل کر کے دکھاؤ جو قادریوں کا خاصہ ہے, وہ کردار دکھاؤ. منگانی والے کو غلام ہو تو حضور نہیں فرمایا تھا, حضور قبلہ عالم نے کہ سب پر 5 نمازیں فرض ہیں, میرے مریدوں پر 6 نمازیں نہیں فرمایا تھا, بھول گئے, 5 ہی چھوڑ دی. حضور فرماتے تھے میرا مرید وہ ہے جس کے گھر میں پچھلی رات سے کلمے کی صدا ہے. کیا مطلب ہے؟ سفید داڑھی ہو گئی, اگر سفید بال آ گئے, رات کو اگر تو مسلح پہ نہیں اٹھتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ تو بزرگی کو نہیں پہنچا, ابھی تک تو لڑکا اپنے آپ کو سمجھتا. جوانوں کی عبادت اللہ کے حضور اتنی منظور مقبول ہے کہ آقا کریم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ جن پر سایہ کرے گا ان میں سے وہ جوان جو جوانی کے وقت عبادت کرتا تھا, اللہ کے حضور ہوتا تھا. اللہ کس قدر. میرے پیر بھائیوں, آؤ, جس طرح ہمارے پیر نہیں بدلے, ہمارے شیخ نہیں بدلے, ان کا کردار نہیں بدلا, ان کا عمل نہیں بدلا, آؤ ہم بھی اپنے بزرگوں کے نقشے قدم پر چلیں. نمازی بنیں, مذہبی بنیں, مسجد کو ہرگز نہ چھوڑیں, مسجد میں جا کر نماز پڑھائیں. بچوں کو ساتھ لے جاؤ, ٹوپی کر کے مسجد میں جاؤ, اگلی صف میں کھڑے نظر آؤ. مسجد کے کاموں میں سب سے پہل کرو, مدرسے بناؤ, مسجدیں بناؤ, اور آگے آگے نظر آؤ تاکہ لوگ کہیں یہ دینی ہیں, یہ مذہبی ہیں, یہ قادری ہیں, یہ چھنگ والوں کے مرید ہیں. ہمیں اور آپ کو اللہ توفیق دے کہ ہم ہمیشہ اپنے پیر کے نقشے قدم پر چلیں. پیر میرے نے جو راستہ ہمارے لیے چھوڑا تھا, اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا جو سیدھا راستہ ہے. کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم, وہ سیدھا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. انعام کن پر کیا؟ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ فرماتا ہے جو جو ان لوگوں کے راستے پر چلا, جس نے ان کی پیروی کی, جو ان کے پیچھے چلا, وہی صراط مستقیم. دیکھیں نا, ہمارے لیے اس سے بڑا اور کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار سمجھ نہیں آتی, فلاں مذہب سچا ہے یا فلاں, وہ بھی یہ کہتے ہیں, شیعہ یہ کہتے ہیں, یہ حدیث والے, یہ قرآن پڑھ کے سنا, گھر میں لکھا ہوا ہے, کیسے ہم کس کو بنیں؟ ہمارے لیے کتنا اعلیٰ راستہ ہے کہ ہم جس راستے پہ کھڑے ہیں آگے ہمارا پیر کھڑا ہے, ہم جس عقیدے پہ ہیں اس پہ ہمارا پیر ہے آگے, ہمارا امام, ہمارا سب کچھ ہمارا پیر ہے. ہمارے لیے اس سے بڑا اور کیا چاہیے ہمیں کہ ہم آگے اپنا پیر نظر آتا ہے, اس کے آگے اس کا پیر دیوی سرکار, پھر سائیں شیر اخبار, پھر سائیں کتب پاک, اسی صف میں حضور غوث اعظم, اور اس سے آگے مولا علی, اور اس سے آگے کل نبیوں کا نبی نظر آتا ہے. اس سے بڑا ہمیں کیا اور ثبوت چاہیے؟ اس سے بڑی اور کیا تسکین چاہیے؟ کیا ہمیں اس سے ثبوت چاہیے کہ جس راستے پہ ہم ہیں وہی راستہ سچا ہے, وہی ولیوں کا راستہ ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے پیر و مرشد کے نقشے قدم پر یوں چلیں کہ صورت ایسی بنائیں, جیسے کہتے ہیں نا کہ جس بندے کو دیکھو تو رب یاد آئے, سمجھ لو کہ وہ ولی اللہ ہے, اور جس درویش کو دیکھو اس کا پیر نظر آئے, یاد آ جائے, تو سمجھ لو یہ سچا درویش. اللہ تعالیٰ میرا کہا سنا قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا